अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह में कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर हम बात करवाते हैं अपने मुल्क के जय्यद उलमा से और सीखते हैं उनसे कि कुरान करीम की ये आयात हमसे क्या मुखातबत फरमा रही हैं। ख़वातीन व हज़रात, शान नुज़ूल क्या है, आज के इंसान से क्या मुखातबत हो रही है, आज के इंसान को कुरान कहाँ देखना चाहता है और कैसा देखना चाहता है। आज के इंसान को हुदल लिन्नास, तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है, लेकिन ख़ास तौर पर हम अहले ईमान, हम पर क्या ज़िम्मेदारियाँ कुरान करीम आयत करता है। हम अपने उलमा के बड़े शुक्रगुज़ार रहते हैं कि वो तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान से करीब करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज हम सूरह क़ाफ़ की आयत नंबर 45 पर बात करवाएंगे और ये सूरह क़ाफ़ की आखिरी आयत है। अल्लाह क्या फरमा रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातबत हो रही है कि नाहनु आलमो बिमा यक़ूलून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जानते हैं कि ये जो बातें ये लोग कर रहे हैं आपके बारे में, जो बातें बना रहे हैं, हम खूब जानते हैं ये सब बातें। आपका काम इनसे जबरन बात मनवाना नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तशफ़ी दी जा रही है, दिलजोई अल्लाह ताला कर रहा है, आप पैगाम पहुंचा दीजिए। ख़वातीन हज़रात, कुरान करीम की कई आयात हैं जिन पर जिनमें इसी मौजू को बयान किया गया है। बात पहुंचा देना, हिदायत पहुंचा देना, ये काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनसे होते हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए उम्मत का। फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहा है, फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहा है। ख़वातीन व हज़रात, ये जबरी हिदायत, क्या हिदायत के ताल्लुक़ से जबर हो सकता है? सवाल रखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत का पैगाम पहुँचाते ये मुशरिकीन की जानिब, कुफ़ार की जानिब, जब वो कबूल नहीं करते, इस हिदायत को नहीं मानते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफसोस होता, रंज होता, मैंने इतना वक्त लगाया, काश ये दीन कबूल कर लेते, नजात पाते, जहन्नम की आग से बरी ज़िम्मा हो जाते, दूर हो जाते, लेकिन इन्होंने दीन कबूल नहीं किया। अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब वही भिजवा देते हैं कि लअल्लक बाक़िउन नफ़्सक अल्ला यकूनू मोमिनीन। अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो क्या आप अपनी जान गंवा देंगे? ख़वातीन हज़रात, की अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है हिदायत के ताल्लुक़ से बात करवाएंगे। आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बस आप इस कुरान के ज़रिए से हर उस शख्स को नसीहत कर दीजिए जो मेरी तंबीह से डरे। ख़वातीन व हज़रात, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं लाहौर में। हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती की बात कि आज वक्त निकाला है क़याम सुबह के इस प्रोग्राम के लिए मोहतरम मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान साहब ने। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना आपका। और आप जानते हैं कि जब भी आप तशरीफ़ लाते हैं और ये दीन का इल्म
ہم سب تک آپ منتقل کرتے ہیں تو ایک دنیا آپ کو سنتی ہے، بہت غور سے سنتی ہے، اور خواتین و حضرات جو سطح آپ کی گفتگو کی اور جو سلیس اور دلنشیں انداز مولانا محمد یوسف خان صاحب کا ہے، یہ آپ ہی کا خاصہ. اور جو فسر القرآن بعدہ بعدا، قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کی آیات سے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں. جامعہ اشرفیہ لاہور سے متعلق ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے نصیب میں ایسے بڑے علماء موجود ہیں. سورہ قاف آیت نمبر 45. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید فذکر بالقرآن من یخاف وعید. صدق اللہ العظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور آپ کا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے. بس آپ اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دیجئے جو میری تنبیہ سے ڈرے. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مولانا محمد یوسف خان صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ خندق میں کفار نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کتنے عرصے جاری رکھا؟ درست جواب 1 ماہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. غزوہ بدر میں کافروں کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو جہل، ابو لہب یا ابو سفیان؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321850194. خواتین و حضرات، پہلا سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے محترم مولانا یوسف خان صاحب کی خدمت میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اللہ مخاطبت فرما رہا ہے، یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں یہ جو بنا رہے ہیں یہ کفار، یہ مشرکین، ہم انہیں خوب جانتے ہیں. آپ جبر نہ کیجیے گا ہدایت دینے میں. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے حوالے سے کیا سنت ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ قاف کی آیت نمبر 45 کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور سورہ قاف یہ مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے اسے مکی صورت کہتے ہیں. اور یہ مکی حالات ہی کے مطابق ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے اندر نبوت ملنے کے بعد 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی باتوں پر عمل فرماتے رہے کہ سامنے مشرکین تھے، اور مشرکین کے سامنے جب وہ اعلاء کلمت اللہ اور اللہ کی وحی الہی کو بیان فرماتے تھے قرآن حکیم کی صورت میں، تو ایسی صورت میں یہ کفار مذاق بھی اڑاتے تھے. یہ کفار استہزاء اور تمسخر کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف بھی پہنچاتے تھے، اور زبانی طور پر بھی قرآن حکیم کا انکار کرتے تھے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی. مکی زندگی کے اندر
کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوگی دنیا کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین نے نہیں پہنچائی ہوگی، باتوں کے ذریعے، عمل کے ذریعے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ دیکھیے آپ کا کام ہے کہ آپ قرآن حکیم کا پیغام ان تک پہنچا دیجئے۔ اب اس سورہ قاف جو مکی صورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، کہ ہم جانتے ہیں جو یہ مشرکین کہتے ہیں۔ یہاں یقولون میں جو ضمیر ہے وہ مشرکین ہی کی طرف راجع ہے، کہ ہم جانتے ہیں کہ جو مشرکین یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جبار یہ ایک صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ صفت اپنے لیے بولی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت الجبار بھی ہے۔ اور قرآن حکیم کے اندر جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں سکھایا کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ تم اپنے اندر بھی پیدا کرو، جیسے اللہ رحیم ہے، تم بھی اپنے اندر رحمت پیدا کرو۔ اللہ دوسری صفات محبت کرنے والا ہے، تم بھی محبت کرو۔ بہت سی صفات اللہ تعالیٰ کی 99 صفات میں سے ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم بندے بھی ان صفات کو اختیار کرو۔ لیکن کچھ صفات قرآن مجید میں ایسی آئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تو بولی ہیں کہ میری یہ صفت ہے، لیکن دیکھو تم انسان اس صفت کو اختیار نہ کرو۔ جیسے متکبر، اللہ تعالیٰ متکبر، یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا صفتی نام بیان کیا، الجبار المتکبر، لہٰذا جبار بھی اللہ تعالیٰ کی صفت، متکبر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت۔ لیکن اللہ نے کہا ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اے بندو تم اپنے اندر یہ صفت پیدا نہ کرو۔ کیوں تکبر کہتے ہیں؟ کہ انسان یا کوئی ہستی ایسی ہو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے اس کے سامنے سب حقیر ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان تو اتنا بڑا نہیں ہے، لہٰذا انسان کو منع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ چونکہ سب سے بڑا ہے اور اس کے سامنے سب حقیر ہیں، تو اللہ کے لیے صفت بالکل درست۔ اسی طرح ایک یہ صفت الجبار، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تو صفت بیان کی قرآن مجید میں، لیکن بندوں کے لیے پسند نہیں کی، اور فرمایا کہ بندوں کے لیے یہ جبر اور زبردستی نہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں یہاں جو بات کی گئی، وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دیں، بس یہ مانیں گے نہیں مانیں گے اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں تک فرما دیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے، مشرکین کو سمجھاتے تھے، وہ بعد میں ستاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی برداشت کر لیتے تھے، لیکن جب وہ ایمان قبول نہیں کرتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اتنا بوجھ ہو جاتا تھا کہ اللہ نے یوں فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ مشقت میں ڈال لیں گے، اتنی تکلیف میں مبتلا کر لیں گے۔ آپ کا کام ہے پیغام کو پہنچانا۔ معلوم ہوا کہ منوانا یہ نبی کی ذمہ داری نہیں تھی، نبی کی ذمہ داری بات کو پہنچانا، ہدایت کے پیغام کو پہنچانا یہ نبی کی ذمہ داری، اور دل میں اتارنا یہ اللہ کی ذمہ داری، اور اس بات کو ماننا یہ مشرکین کی ذمہ داری۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا کہ آپ زبردستی نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا لیکن اس طرف ہم جب بعض احادیث پڑھتے ہیں تو وہاں بہت سے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگار ہو تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ نگہبان ہے اور تم سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو پھر یہاں تو معلوم ہو رہا ہے کہ منوانے کی پوزیشن میں ہمیں آنا چاہیے، لیکن کیا ایک داعی کو منوانے کی پوزیشن میں آنا چاہیے کہ نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے شاگردوں کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں کیا وہاں منوانے کی پوزیشن میں آنا چاہیے؟ تو اس کا جواب بہت واضح ہے، جو ہمارے نابالغ بچے ہوں ان کو تو ہم منوانے کی پوزیشن میں آئیں گے نماز پڑھانے کے لیے، لیکن وہاں بھی جبر اور زبردستی نہیں ہوگی،
ترغیب ہوگی، وہاں شوق دلانا ہوگا، وہاں ڈرانا بھی ہوگا کہ دیکھو بیٹا تم اگر نماز نہیں پڑھو گے، اچھے اخلاق نہیں اپناؤ گے، تم علم حاصل نہیں کرو گے تو ایسی صورت میں اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وعید ضرور سنائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جبر کی کیفیت نہ ہو، بچوں کے لیے بھی ترغیب کی ہو، ترہیب کی ہو۔ ایسی صورت کے اندر جب بچے بالغ ہو جائیں تو پھر یہ بہت اچھی طرح ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ اب بچوں کو پیغام ہدایت دینا ہے، قرآن و سنت کے پیغام ان کے کانوں میں اتارنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ان کے کانوں میں اتارنی ہے، لیکن زبردستی کی طرف نہیں آنا۔ اس لیے کہ آج ماں باپ سے غلطی ہو رہی ہے کہ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے پھر وہ جباریت کی صفت میں آ کر اور زبردستی جب وہ کرتے ہیں تو یا وہاں بغاوت سامنے آتی ہے یا ڈپریشن اور ذہنی دباؤ اور نفسیاتی امراض شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ جب وہ نابالغ ہوں تو ایسی صورت میں آپ منوانے کی پوزیشن میں رہیں، ان سے منوائیں، لیکن ترغیب و ترہیب کے ذریعے، اور جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کو صرف پیغام پہنچائیں۔ اسی طرح دفتر میں اگر ماتحت ہیں، کاروبار میں ماتحت ہیں، آپ کو اللہ نے ایک عہدہ دیا، آپ کے ماتحت لوگ ہیں، تو دیکھیں وہاں کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی خیانت نہ کرے، کوئی چوری کرے، آپ پکڑیے اس کو وہاں منوانے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ لیکن اللہ نے جو ہمیں دعوت کے لیے طریقہ بتایا وہ یہی ہے کہ ہم دعوت لوگوں تک دین کی پہنچا دیں، لیکن اس کے اندر جبر اور زبردستی بیچ میں نہ ہو۔ لا اکراہ فی الدین، دین پر آنے کے لیے اس میں کسی کو مجبور کرنا نہیں ہوتا۔ ہاں خوشی سے آئیے، لیکن جب دین پر آ جائیں گے تو پھر پابند ہو جائیں گے ان تمام چیزوں کے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اگر تم رسول کی بات نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسول تم سے نہیں نمٹیں گے، اللہ تم سے نمٹے گا۔ رسول کا کام بات کو پہنچا دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ آیت بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں ہدایت دیتی ہے، ہمیں روشنی فراہم کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سمپل سوال آپ کی خدمت میں، سورہ قاف آیت نمبر 45 جس کا آج مطالعہ ہو رہا ہے، یہ ایک داعی دین کو کیا پیغام دیتی ہے، کیا ہدایت دیتی ہے آج کے داعی دین کو؟ آپ نے ایک آیت کا حوالہ دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس کے ساتھ دو آیتوں کو بھی اگر ہم اور رکھ لیں تو آج ہمیں اس سورہ قاف کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اس سورہ قاف میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ما انت علیہم بجبار، آپ ان پر زبردستی نہ کرنے والے نہ بنیں، بلکہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کو قرآن کی نصیحت کریں۔ تو کیا جو مشرکین تھے وہ ڈرتے نہیں تھے تو کیا ان کو نصیحت بھی نہیں کرنی؟ اس آیت کے دو جملوں سے ایک اشکال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ اس اشکال کا حل اللہ نے قرآن مجید میں اس طرح دیا کہ پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، جب ہم سورہ بقرہ کی آیت 185 پڑھتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب ان دو آیتوں کے اندر ہمیں فرق کو سمجھنا ہوگا۔ یہ قرآن یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے؟ کیا یہ قرآن کا پیغام صرف متقین ہی کو دینا چاہیے، یا یہ قرآن حکیم کا پیغام ھدی للناس یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے؟ یہاں مفسرین نے فرق لکھا کہ دراصل ہدایت کے دو مطلب ہیں۔ ایک ہدایت کا مطلب ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور ایک ہدایت کا مطلب ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ اس کو آسان کرنے کے لیے ایک صاحب نے پوچھا کہ میں فلاں کے گھر میں جانا چاہتا ہوں، آپ راستہ بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ سیدھا جائیے، دائیں مڑیے، بائیں مڑیے، وہ پیلے رنگ کا گھر فلاں صاحب کا ہے۔ تو یہ آپ نے اس کو ہدایت دی، یعنی راستہ دکھایا۔
دوسرا طریقہ کیا؟ ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا، کہ آپ نے پوچھا فلاں صاحب کا گھر کہاں ہے، آپ نے کہا آئیے میں بھی وہیں جا رہا ہوں، چنانچہ آپ گئے اور گھوم پھر کر ایک جگہ آ گئی، آپ نے کہا یہ وہ ان صاحب کا گھر ہے، آپ نے منزل تک پہنچایا۔ اب قرآن مجید کی ان دو آیات کو، سورہ قاف کی آیت کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک ہدایت کا معنی اراۃ الطریق، راستہ دکھانا، ایک ہے ایصال المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ جب اللہ نے یوں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، مشرکوں اور کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے، یعنی اراۃ الطریق، یہ قرآن ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اور یہ منزل تک پہنچاتا کب ہے؟ ھدی للمتقین، جب انسان متقی بنتا ہے تو ایسی صورت میں وہ منزل تک پہنچتا ہے۔ تو ھدی للمتقین میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچنا مراد ہے، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہاں اراۃ الطریق مراد ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب وہ آپ نے جو آیت پڑھی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ بے شک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ آپ جسے پسند کرتے ہو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ یہاں مفسرین نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہادی بن کر تشریف لائے تھے، یہ اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ اپنی پسند سے ہدایت نہیں دے سکتے؟ اس پر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ہادی کو بھیجا ہے، یعنی انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی تھے اور ہادی ہیں، اس کے باوجود یہ کیا فرمایا؟ تو یہاں مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ راستہ تو دکھائیں لیکن منزل تک پہنچانا، یہاں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ میں یہاں ایصال الی المطلوب مراد ہے کہ آپ منزل تک نہیں پہنچا سکتے کسی کو، منزل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام اراۃ الطریق ہے۔ اب سورہ قاف میں یہ دونوں جملے سمجھ میں آئیں گے کہ ما انت علیہم بجبار، آپ زبردستی نہ کیجئے، آپ اراۃ الطریق، راستہ ضرور دکھانا ہے، آپ نے مشرکین کو بھی راستہ دکھانا ہے، آپ نے کافروں کو بھی راستہ دکھانا ہے، ہر ایک کو راستہ دکھانا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری طرف فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن حکیم کے ذریعے نصیحت کیجئے کیونکہ منزل تک وہ پہنچیں گے جو اللہ کی وعید سے ڈرتے ہیں، یعنی متقی۔ اب سورہ قاف کی آیت کے دونوں مفہوم بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، بالکل واضح ہو گئی بات۔ اب یہاں کچھ سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کی خدمت میں، گمراہی، میں اللہ اپنے بندوں کو دیکھنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، تو کیا اللہ ہدایت دینے کے لیے بندے میں دین کے لیے، اللہ کے لیے کوئی تڑپ بھی دیکھتا ہے کہ کیا اس کے دل میں تڑپ ہے تو میں اسے ہدایت دوں گا؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہاں بھی ہدایت کا لفظ آ گیا۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب سورہ محمد کی ایک چھوٹی سی آیت میں دیا ہے، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، وہ لوگ جو ہدایت طلب کرتے ہیں نا، زادہم ہدن، اللہ ان کو بہت ہدایت عطا فرماتا ہے۔ معلوم ہوا اس انسان کے اندر طلب ہوگی، کوئی راستہ دکھانے والا ہوگا تو اس انسان کو انشاءاللہ منزل مل جائے گی، ہدایت مل جائے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کبھی بھی، پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان ہدایت طلب کرنا چاہتا ہو، ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہو اور اللہ اس کو نہ چلنے دے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تو کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو کتاب راستہ دکھاتی ہے، انسان کو زندگی کے ہر مرحلے میں رہنمائی کرتی ہے، لیکن اس انسان کو اس رہنمائی پر عمل کرنے پر آمادہ بھی تو ہونا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ بے شک جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، یعنی وہ خود ٹیڑھے ہو گئے، فلما زاغوا،
جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اور اگر ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو دیکھیں نا تو اس الجھن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور پھر فرمایا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، تو ایسی صورت میں وہ مہر جب لگا دی وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا پھر قصور کیا ہوا؟ پھر تو اللہ نے مہر لگا دی۔ بالکل اسی طرح جو آپ نے آیت پڑھی نا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ایسی صورت میں جب اللہ نے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا تو اب ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا کیا قصور؟ تو اس کا جواب مفسرین نے نا ان دونوں آیتوں میں ایک ہی جواب دیا۔ مفسرین نے لکھا کہ اللہ مہر نہیں لگواتا، بندہ اپنے دلوں پر مہر لگواتا ہے تو اللہ لگاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کبھی کسی کے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرتا۔ کوئی بندہ اپنے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے تو اللہ ٹیڑھا کرنے کی کوششیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اسے اللہ نے مہر لگا دی تو اب اس کا کیا قصور؟ جی اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے کفر اور شرک کر کے اور اللہ کی دین کی ہدایت کو جھٹلا کر، رسولوں کو جھٹلا کر، اللہ کو جھٹلا کر اس نے اپنے دلوں پر مہر لگوائی۔ اب جب اللہ نے مہر لگا دی اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تڑپ کتنی ہے ہدایت کے باب میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہاں جو اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے، مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کیجئے جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ اور جب قرآن کریم کا پیغام اس میں اتنی تاثیر ہے، جب قرآن کریم دعوت میں یا ابلاغ دین کے لیے قرآن کریم کو پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اثر ڈالتا ہے اس شخص پر جو قرآن سن رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج اس زمانے میں جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، زندگی کر رہے ہیں، اس زمانے میں قرآن کریم کے ذریعے بہترین نصیحت پیش کرنے کے مختلف انداز ہوں گے یقیناً، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انداز تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آج ہم یہ 2024 میں بیٹھے ہیں، 2124 میں 100 برس بعد بھی قرآن ہوگا اور قرآن ذہن انسانی کی امامت تا قیامت کرتا رہے گا، لیکن دین پیش کرنے کے انداز وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ جو داعی دین کی بات کرتا ہے تو اس کے دین پیش کرنے میں عہد کا لمس بھی شامل ہونا ضروری ہے۔ دین کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ آج ایک داعی دین کو قرآن کریم کے ذریعے نصیحت کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے؟ آپ نے واقعی حقیقتاً اس آیت کو آج کے دور میں اور آئندہ قیامت تک اس آیت پر کیسے عمل کریں کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ آپ نصیحت کیجئے قرآن کی اس شخص کے سامنے جو اللہ کے وعید سے ڈرتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ قرآن حکیم میں خود اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتائے داعی دین کے، ایک تو ان اصولوں پر عمل کرنا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سبحان اللہ، کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ۔ حکمت کہتے ہیں دانائی، اور دانائی وہ علم ہے جس کے ذریعے آج آپ موجود جن کو مخاطب کر رہے ہیں ان کی نفسیات کو جانتے ہوں۔ یہ حکمت کا تقاضا ہے، ان کے مزاج کو جانتے ہوں، ماحول کو جانتے ہوں، ان کی ضروریات کو جانتے ہوں، ان کے ماحول کے اندر جو اصول و ضوابط ہیں جن کے اندر وہ من حیث القوم وقت گزار رہے ہیں، ان حالات کو آپ جانتے ہوں۔ تو ایسی صورت میں ایک داعی دین بہتر طریقے سے حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ وہ دین کی دعوت دے سکے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے طریقے ساتھ اس کے الفاظ کا چناؤ، اس کا لب و لہجہ۔ کیسے مزے کی بات یہ ہے کہ موعظت بعد میں ہے اور حکمت پہلے۔
بے شک حکمت کے بغیر موعظہ حسنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ جو انسان حکمت نہ جانتا ہو، یعنی دانائی اس کے اندر نہ ہو، دانائی کیا کہ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو یہ حلال سمجھے، جس کو حرام قرار دے دیا اس کو حرام سمجھے، اور پھر اس کے بعد اپنی علمی سطح کو اتنا بلند کر لے کہ پھر وہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو جب موعظۃ الحسنہ، جب اچھی بات کرے گا تو ایسی صورت میں انشاءاللہ دل پر اثر کرے گی۔ اور اگر بالفرض داعی کی صفت ہے یہ کہ اگر بالفرض سامنے سے ری ایکشن ظاہر ہوتا ہے، رد عمل ظاہر ہوتا ہے، کوئی جواب ملتا ہے، نہ ماننے کی باتیں آتی ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، پھر اس داعی قرآن کو اگر اس کو جھگڑنا بھی ہو تو دلیل کے ساتھ اچھے طریقے سے، اس وقت بھی اس کا منہ سرخ نہیں ہونا چاہیے، اس کے منہ سے جھاگ نہیں نکلنی چاہیے، اس کی رگیں نہیں پھولنی چاہیے، اس کو غصے میں نہیں آنا چاہیے، اس کو دوسروں کے سامنے بد زبانی پر نہیں اترنا چاہیے۔ یہ فذکر بالقرآن کے اندر یہ ہے کہ وہ میٹھی زبان ہو، وہ دلائل والی زبان ہو، اور وہ بڑے دھیمے انداز میں اور بڑے ہی تحمل اور برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ وہ نبی کی صفات پر عمل کرتے ہوئے جب وہ فذکر بالقرآن کرے گا، قرآن کی نصیحت کرے گا، انشاءاللہ اگلے کے دل میں اس کا اثر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر چند شعبے اگر میں بیان کروں، ان شعبوں کی طرف توجہ ہے یا نہیں ایک داعی دین کی؟ سوال میرا صرف یہ ہے، مثال کے طور پر ہماری سیاست ہے، ہماری عدالت ہے، ہماری بیوروکریسی ہے، ہماری پارلیمنٹ ہے، یقیناً یہ بڑے شعبے ہیں اور بہت سارے شعبے ہیں، میں وقت کی کمی کی وجہ سے تمام شعبے گنوا نہیں رہا، لیکن جب قرآن کریم کے ذریعے نصیحت کی بات ہوتی ہے تو جو بڑے شعبے جو مملکت کو لے کے چلتے ہیں، جو پلرز ہیں، ایون یہ میڈیا، اب میڈیا جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، کچھ بڑوں کے ہاتھوں میں، میڈیا تو وہ جن ہے جو بوتل سے باہر نکل کر آ گیا، تو کیا میڈیا مشرف باسلام ہے؟ اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، جو آپ نے ہمیں نصیحت کی، کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ یا داعی دین کو معلوم ہی نہیں کہ آج کے بڑے مسائل ہیں کیا؟ چند آیات قرآنی بیان ہو جاتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، قیامت تک ہوتی رہیں گی، چند مسائل بیان کر لیں گے، چند پرانے قصے وہ بیان ہو جاتے ہیں، لیکن مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب پوری زندگی آپ کی مختلف کالجز میں رہی، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، آپ نے بچوں کو پڑھایا ہے کالج میں، تو آج کا جو بچہ ہے وہ بہت آگے ہے۔ جب ہم کالج میں تھے ہمارے سوالات اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن آج کا بچہ جو بات کرتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، آج کا بچہ بات کرتا ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، نئے نئے مسائل جو ویسٹ میں ہیں، اب یہاں بیان بھی کیا کروں، مثال کے طور پر LGBT کی بات ہوتی ہے، کیا داعی دین کے پاس ایسے دلائل ہیں جو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کہ وہ ہمارے بچے، مسلمان بچے، کلمہ گو بچے، امتی بچے، ان کا مستقبل، دینی مستقبل محفوظ کر سکے؟ آپ کا اتنا گہرا سوال ہے کہ آج ایک داعی دین کو اتنی گہرائی میں جانا بہت ضروری ہے اور اس کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ آج داعی دین اتنی مہارت رکھتا ہو ان علوم کی، اور یہ علوم حاصل ہوں گے اس کو تعمق کی وجہ سے، اور تعمق قرآن کے اندر کہ اس کا قرآن حکیم کا گہرا مطالعہ ہو، اور دور جدید کے جو علوم ہیں ان کا بھی اس کے اندر گہرا مطالعہ ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر ایک ایک سوال کا وہ جواب دے سکے گا اور ایک ایک چیز کی رہنمائی کر سکے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے بڑے محتاط انداز میں LGBT کا نام لیا، اور اس کے اندر جو ایک انتہا پسندی آ چکی، ایک ناجائز ذرائع مرد اور عورت کے اندر جو تعلقات کی غلط ہونے کی صورت سامنے آ رہی، اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے حوالے سے اس پر قرآن حکیم میں بہت تفصیل سے ذکر کر دیا۔ اور اسی طرح جب انسان آئے ریاست کی طرف تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور پھر داؤد علیہ السلام اور پھر اس کے بعد باقی قوموں کے حالات بتائے کہ کس طرح اللہ نے ان حکومت
حکومتوں کو اور ان ریاستوں کو اور ان کی سیاست کو اللہ تعالیٰ، سیاست اصل میں کہتے ہیں ملکی نظام چلانے کا علم، تو ایک داعی دین کو ملکی نظام چلانے کے جو اصول اللہ نے بتائے قرآن مجید کے اندر، اور آج جدید علوم کے ذریعے جو ہمیں معلوم ہو رہے ہیں، ایک داعی دین کو اس پر بھی بڑا احاطہ ہونا چاہیے۔ اور آج بیوروکریسی کے اندر یہ سب کے سب ہمارے ہی معاشرے کے افراد ہیں جو حکومت میں آتے ہیں، جو بیوروکریسی میں آتے ہیں، جو میڈیا میں آتے ہیں۔ آج میڈیا کے اندر کیمروں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بیٹریوں کو مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ان کیمروں کو اور اس میڈیا کے اندر اس کی طاقت کو جو افراد چلا رہے ہیں، وہ افراد دیندار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ میڈیا بھی دیندار ہو جائے گا۔ آج ان تک بات پہنچائی جائے قرآن کی، قرآن کے ذریعے نصیحت کی جائے۔ آج پورے عالم اسلام میں آپ کہیں دیکھ رہے ہیں کہ داعی دین اس انداز سے جو آپ نے نصیحت فرمائی کام ہو رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا، آج الحمدللہ آج بہت سے چینل ایسے ہیں جو خالصتاً دین کی دعوت دینے میں بھی مصروف ہیں اور دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں، اور بہت سے علوم جدیدہ کے اندر اب الحمدللہ بہت سے مسلمان سائنسدان بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں پاکستان کی طرف سے جو چاند کے اوپر سیارے بھیجے گئے، اور اس کے اندر ہمارے مسلمان طلباء ہیں جو الحمدللہ ان کے اندر محنت کر کے انہوں نے یہاں تک کام کو پہنچایا۔ اور اسی طرح دوسری چیزوں کا، خاص طور پر آپ نے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام لیا کہ آج مصنوعی ذہانت، آج آئی ٹی کے اندر اتنی مہارت مسلمانوں نے پیدا کر لی اور مسلمان بچوں نے، کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز اسی طرح یہ ملک ترقی کر سکتا ہے جبکہ یہ ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور تمام اسلامی ممالک کے طلباء اور علماء یہ مل کر ان علوم کو دین کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے اور دینی رنگ دیتے ہوئے جب آگے چلیں گے۔ اصل بات کیا ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک انجینئر بن رہا ہے، تو اس کے اندر اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، اس کے اندر دیانت ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، وہ امانت کو امانت سمجھ رہا ہو، وہ محنت کر رہا ہو اخلاص کے ساتھ، صرف پیسہ کمانا مقصود نہ ہو۔ تو یہ اخلاقی صفات جب ان تمام جتنے بھی شعبے ہیں ان کے اندر آئیں گی، ایمانی تمام باتیں اور جو معاملات کی باتیں وہ، اور جو اخلاقی خوبیاں ہیں وہ ان کے اندر پیدا کی جائیں گی، تو انشاءاللہ مسلمان ان تمام شعبوں میں خوب ترقی کر سکے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقیناً۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کوئی ایک باقاعدہ حکمت عملی یعنی ایک تشکیل کرنا بہت ضروری ہے۔ حکمت عملی، یہاں بھی حکمت آ گئی گفتگو میں، تو کیا ہم کوئی ایسی حکمت عملی، مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں یہ بات کہ جیسے ہماری جوڈیشری ہے، اس جوڈیشری میں جو افراد موجود ہیں، اس سے منسلک ہیں، ان تک دین کی بات پہنچائی جائے اور باقاعدہ ان کی کلاسز ہوں، اور جو ہمارا جو مقتدرہ ہے وہ کلاسز کا اہتمام کرے کہ قرآن سے جڑاؤ پیدا ہو۔ پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے، وہ یعنی ممبران قومی اسمبلی ہوں، سینٹ کے ممبرز ہوں یا صوبائی اسمبلیز کے ممبرز ہوں، کیا ان کو کہ 10-12 پارلیمنٹیرینز کو لے کر انہیں قرآن سمجھایا جائے، انہیں بتایا جائے؟ یقیناً وہ مسلمان ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ جیسے علماء، اور ہمارے ملک میں الحمدللہ بہترین اور جید علماء موجود ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے یہ علماء مختلف ڈپارٹمنٹس میں لوگوں کو جا کر ان سے باتیں کریں، ان تک دین پہنچائیں۔ اب اعدلوا هو اقرب للتقوی، اب یہ جب بات کریں تو ججز بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک بات پہنچے گی، پورے پاکستان کی جو لوئر کورٹس ہیں وہاں بات چلی جاتی ہے، پارلیمنٹیرینز تک بات پہنچے گی، ہماری جو عسکری قیادتیں ہیں اور جو ہمارے جو مسلح افواج سے وابستہ لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچے، انہیں آپ حضرات پہنچائیں کہ یہ دیکھیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم بِالْقُوَّةِ۔ اب یہ قرآن کریم بتاتا ہے نا ہمیں تو زندہ رکھتا ہے، تو قرآن زندہ رکھتا ہے،
تو اس طرح ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں. اب ایک آدمی، ایک مسلمان پروفیسر جو فزکس پڑھاتا ہے، اسے بھی اتنا ہی دیندار ہونا چاہیے جتنا ایک اسلامیات پڑھانے والے پروفیسر کو ہونا چاہیے. کیمسٹری ہے، یعنی فزیکل سائنسز ہیں، ان کا پڑھانے والا دین سے دور کیوں ہوتا ہے؟ تو ایک جدید انسان، اس کا مسئلہ دین کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے رجوع الی القرآن، کہ اللہ کے قرآن کی طرف رجوع ہو. اور شروع بچپن ہی سے جو ابتدائی کلاسیں ہیں، یہاں تک کہ جو ہائی کلاسز ہیں، گریجویشن کی کلاسز ہیں، ان میں اسلامیات کو صرف ایک سبجیکٹ کے طور پر رکھنے کے بجائے ان کے اندر اسلامی جو اصول و ضوابط ہیں، جو اسلامی اعمال ہیں، وہ ان کے اندر زندہ کیے جائیں. اور ہر بچے کو اللہ کرے کہ ایک ایسا وقت آئے کہ جو ایک جج ہو، ہر جج کو قرآن حکیم کا ترجمہ آتا ہو، ہر ڈاکٹر کو قرآن حکیم کا مکمل ترجمہ آتا ہو، اور ہر انجینئر کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہو. ایسی صورت کے اندر ان کو پتہ تو ہو، ایک ہے صرف وعظ و نصیحت، ایک ہے اچھی باتیں کر دینا، ایک یہ کہ وہ ساری اچھی باتیں ہمارا سرچشمہ کیا ہے. آج وقت کی ضرورت ہے کہ ان تمام شعبوں کے ذمہ داران کو اس سرچشمہ ہدایت یعنی قرآن مجید کی طرف ان کا رجوع ہو. ان کو خود قرآن مجید آتا ہو کہ وہ معلوم کر سکیں کہ اعدلوا اقرب للتقوی کا اصول اللہ نے قرآن میں بتایا. اللہ نے سمجھایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی کی دشمنی میں آ کر، کسی کی مخالفت میں آ کر فیصلے نہ کرو. اور ایک معالج کے سامنے یہ بات آ جائے کہ دیکھو من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، جو ایک انسان کو زندگی دیتا ہے وہ پوری انسانیت کو زندگی دینے کا اللہ اس کو ذریعہ بناتا ہے. آج انسان تجارت کرتا ہے تو اس کو سمجھ میں آ جائے کہ جو تاجر اپنی دیانت اور اخلاص کے ساتھ، امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے، وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. آج ہر شعبے کے اندر رجوع الی القرآن کی ضرورت ہے، اور یہ حل ہے اس چیز کا. نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ضرورت تو ہے، لیکن ایک روڈ میپ چاہیے نا. ایک کرٹیکل پاتھ ہوتا ہے کہ آج ہم نے شروع کیا یہ کام، 2 سال بعد ہم کہاں پہنچیں گے، 5 سال بعد کہاں پہنچیں گے. تو جس طرح آپ نے مختلف شعبے یہاں گنوائے، ڈاکٹرز کی آپ نے بات کی، بہت شاندار. اور سب سے اہم بات کہ تجار، ہمارے تاجر، بزنس مین، کیا انہیں معلوم ہے کہ یہ دین کیا اصول دیتا ہے ہمیں؟ اس سلسلے میں جو میں روڈ میپ کی بات کر رہا تھا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری جو چیمبر آف کامرس ہیں، بہت ساری یہاں تاجر تنظیمیں ہیں، ان تک یہ بات پہنچائی جائے، اور جو تاجر تنظیموں کے بڑے ہیں وہ آپ جیسے افراد کو، آپ جیسے علماء کو وہ بلائیں کہ ہمیں بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تاجر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. نمازی اللہ تعالیٰ کے خاص عرش کے سائے میں بیان اللہ نہیں کر رہا، روزے دار، حاجی، اس کا ذکر نہیں ہو رہا، لیکن جو ایماندار تاجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی عرش کے سائے میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام ایک تاجر کو کیسے دے دیا ڈاکٹر صاحب؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ تاجر بچپن میں اس نے قرآن مجید پڑھ لیا، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لیا، لیکن آپ کی بات بالکل درست کہ ایسے انسٹیٹیوشن ہوں، ایسے ادارے ہوں اور ایسے افراد ہوں جن کو باقاعدہ مسلسل رہنمائی کے لیے ان تمام شعبوں کے سرکردہ افراد اور جو ان شعبوں میں کام کر رہے ہیں ان کو قرآن حکیم کی ہدایت اور دین کی رہنمائی ان تک فراہم کی جائے، ان کو یاد کروانے کی ضرورت ہے. یہ جو سورہ قاف کی آج آیت ہم ذکر کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیے گا ایک لفظ آیا فذکر بالقرآن. اس قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کیجئے، اور یہ نصیحت صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، صرف نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ بچپن اور نوجوانوں کے اندر بھی تذکیر چلتی رہے قرآن کی. لیکن جب یہ عہدوں پر بیٹھ جائیں اس وقت پھر ان کو قرآن حکیم کی تعلیم دینا ہوگی، پھر ان کو ہدایت کی باتیں بتانا ہوں گی، اس وقت یہ اور زیادہ اثر کریں گی اور ان کی رہنمائی ہو سکے گی. ڈاکٹر صاحب، فذکر ان الذکر تنفع المومنین،
اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں نصیحت کیجئے، اور نصیحت مومنوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ قرآن ہمیں تعلیم کر رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، میں بھی پاکستان میں رہتا ہوں، بڑے اداروں سے ہم ملتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ آج یہ بیوروکریسی میں، اب یہ جو والٹن میں ہمارے سی ایس ایس کرنے کے بعد لوگ جاتے ہیں، کیا انہیں نہیں بتانا چاہیے کہ تم اب آ گئے ہو، اب نظام حکومت یعنی مشینری وہ تمہارے پاس ہوگی، تم اس ملک کو چلاؤ گے؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی باتیں آپ نے فرمائی، اور آپ بار بار ایک بات کو اسٹریس کر رہے ہیں، وہ یہ کہ بچپن سے قرآن کریم سے ایک لگاؤ، ایک جوڑاؤ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے میں قرآن سے محبت پیدا کر لیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ قرآن سے جڑاؤ پیدا نہیں کر سکے والدین، اب یہ تاجر، یہ بیوروکریٹ وغیرہ وغیرہ، یہ پارلیمنٹیرین، یہ جج علی ھذا القیاس 50 برس کا ہو گیا، اب یہ چاہتا ہے کہ قرآن کے ذریعے مجھے نصیحت ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اچھا پکا سچا مسلمان بن کر اپنے میری جو جاب ہے میں وہ کروں اور خدمت کروں، پاکستان کی بھی، دین کی بھی۔ انہیں کون بتا رہا ہے؟ انہیں کون قرآن سکھا رہا ہے؟ ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، یقیناً آپ کی بھی، ہماری بھی۔ ان کے پاس تشنگی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ سیراب کرے کوئی۔ ہمارے علماء خاص طور پر، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء سے کہے کہ آپ ان تک دین کی بات پہنچائیں حکمت کے ساتھ۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ جتنے شعبے آپ نے بتائے ہیں، ان شعبوں کے لیے باقاعدہ ایک ریفریشر کورس ہونے چاہیے اور لگاتار ہونے چاہیے، اور ریفریشر کورس بالکل اسی طرح جس طرح ایک آئی ٹی کا بندہ ہوتا ہے، وہ آئی ٹی میں محنت کرتا ہے، ایک ڈاکٹر MBBS کر لیتا ہے، اس کو پھر آگے خلق خدا کی خدمت کے لیے مختلف کورسز کرنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ پالش ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کامیاب ڈاکٹر، کامیاب انجینئر، کامیاب آئی ٹی کا ماہر بنتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح انسان پیدائشی تو مسلمان ہو گیا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، ماں باپ نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا دیا، ناظرہ پڑھا دیا، اور سکولوں کے اندر پڑھا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے بالکل درست بات فرمائی کہ جب وہ پہنچ کر ایک عروج پہ پہنچ کر ایک اپنی عملی زندگی کے اندر ہوتا ہے، اس وقت اس کے ہدایت کے راستے میں رہنمائی کرنے والا حقیقتاً ان ڈپارٹمنٹس میں نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ آپ کی گفتگو سے ایک اور نکتہ میرے پاس آیا، مجھے ملا، میں نے آپ سے سیکھا، ریفریشر کورس۔ ہم کوئی آئی ٹی سے اگر میں وابستہ ہوں یا کسی بھی شعبے سے، میں مستقل آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، تو کیا میرا یہ رویہ دین کے ساتھ ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتہم ایمانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا میں اللہ کو ترجیح اول بنا رہا ہوں، یا میری ترجیحات میں دین ہے، میں اس میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں بیوروکریٹ ہوں، 17 گریڈ میں آتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ فیڈرل سیکریٹری مجھے بننا ہی بننا ہے، اور ریٹائرمنٹ کے وقت میں گریڈ 22 میں ہوں گا، تو ذہن میں ایک پلان ہوتا ہے۔ لیکن کتنا قرآن سے میں قریب ہوا، یا قرآن سے جو محبت تھی اس کی سطح کتنی بلند ہوئی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ سے محبت میری ترجیحات میں شامل ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ چند سوالات جو اندر بس مچلتے رہتے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور آج بھی آپ سے بہت سیکھا۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لایا کیجئے آپ ہمارے پروگرام میں، یعنی ایک وہ جو ہے نا علم کے سوتے، وہ بس وہ جاگتے ہیں، نئی نئی چیزیں آپ کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق میں کفار نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کتنے عرصے جاری رکھا؟ درست جواب 1 ماہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ بدر میں کافروں کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو جہل،
ابو لہب یا ابو سفیان، جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ محترم ناظرین، کراچی میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی مہمان موجود نہیں، قرآن اندازی یہ ذمہ داری میری ٹھہری اور میں مولانا یوسف خان صاحب کی قائم مقامی کر رہا ہوں۔ کاش وہ کراچی میں ہوتے۔ فیصل آباد سے ہیں حمزہ الیاس۔ فیصل آباد سے حمزہ الیاس صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ اللہ اکبر۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔